मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई ये किसी ने बोला है कि मुझे ज़िना का शदीद ख़तरा है, तो हाँ भाई, आपके अलावा, आपके पास निकाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कम मयार करके शादी कर लो कहीं भी, सही है ना, गरीब लड़की से कर लो, और जब तक निकाह नहीं होता कसरत से रोज़े रखो। या आजकल ऐसी दवाएं भी हैं, मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ख्वाहिश को, शहवत को कम कर देती हैं। आप किसी डॉक्टर को बताएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर में ना, होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं हैं जिन नौजवानों के दिमाग हर वक्त खोपड़ी ख़राब रहती है ना उनकी, तो वो मेडिसिन वक्ती तौर पर उनकी खोपड़ी को सेट कर देती है। तो जब तक शादी नहीं हो रही तो वो दवा इस्तेमाल करें, उससे भी उसका कोई नुकसान नहीं है। मैं दवा का नाम ले लेता, लेकिन मैंने छोड़ दिया नाम लेना। एक दवा है तो हमारे हजरत भी दिया करते थे नौजवानों को, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो खा लें। या फिर और भी कुछ देसी टोटके भी हैं, ये जो है ना धनिया के बीज, सूखा धनिया, ये फाँक लिया करें। तो बहुत सारी चीज़ें, अंडे मंडे खाना क्या करें, छोड़ दें। जिम जाया करें, जिम से भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। आपकी एक्सरसाइज से जितनी मुस्बत सोच पैदा होती है ना, किसी चीज़ से ऐसी मुस्बत सोच पैदा नहीं। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज, जो मादी इलाज, रूहानी इलाज तो वो हैं जो शरीयत ने बताया। मादी इलाज, थकाओ अपने आप, खूब भागो दौड़ो, पसीना निकालो, जिम जाके डंड पे लो, थका दो अपने आप। उससे दिमाग इतना खुश होगा ना, छलांगे मारने का दिल करेगा आपका, ऐसा लगेगा मैं जन्नत में आ गया। ये गुस्सा आता है मुझे यार। मैंने जितने दीनदार देखे हैं, अभी मैं जापान में गया तो मैंने एक चीज देखी, सारे फिट हैं यार, कोई आड़ा तिरछा जापानी मुझे नजर नहीं आया। ऐसे सिल स्मार्ट है, छिन जा रहा है। इधर आओ तो यार कोई इंसान का बच्चा नजर नहीं आता है। सारे आड़े तिरछे नमाजी, बेदीनों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं। और तो यार ये भी तो शरीयत का हिस्सा है, ये भी तो शरीयत का हिस्सा है मेरे भाई। जैसे दाढ़ी एक मुट्ठी रखना लाजिम है, तो पेट भी तो एक हद तक रखना लाजिम है ना। एक तो कुदरत की तरफ से हो, कोई बीमारी हो, बाज लोगों को होती है बीमारी, वो तो मैं बार बार कहता रहता हूं, ये कुदरत की तरफ से, वो तो वहां भी होते हैं, जापानीज में भी होते हैं। कुदरत की तरफ से बीमारी हो, जिस्म बड़ा हुआ है, वो एक अलग बात। लेकिन यार हमारा लाइफ स्टाइल, चाहे दिन, अभी एक भाई सहरोजा, एक बूढ़े मियाँ ना मुझे यहाँ मिले, दूर से बेचारे कांप रहे थे थोड़ा सा ना, मुझे लगा कि मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं रुक गया ना, मैंने कहा यार ये बेचारे थोड़े माजूर लग रहे हैं। मैं चला गया उनके पास, हाथ मिलाया, अस्सलाम वालेकुम। तो कहते हैं मुफ्ती साहब, मैं सहरोजे के लिए गया था, मुझे बहुत सारे परहेज थे ना, डॉक्टर ने कहा था आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, बिरयानी नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खाना, कोरमे नहीं खाना। तो मैं तबलीगी जमात में गया, मैंने, कोई बेचारे हम जैसे अनाड़ियों के साथ चले गए होंगे, तो मैंने उन लोगों से कहा भाई मैं नहीं बिरयानी। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं होता, मेरे जैसा अनाड़ी होगा, वरना तबलीग के अकाबिर ऐसे नहीं होता भाई, अल्लाह का रास्ता है, खाओ। कह रहे मैंने खाया, उसके बाद मुझे आते ही फालिज हो गया। तो कह रहे वो बड़े गुस्से में थे। तो मैंने कहा भाई तबलीग को बुरा नहीं कहो, उन्होंने कोई गन पॉइंट पे थोड़ी खिलाया है। तो हमारा जो दीनदार तबका है मेरे भाई, खाने पीने में बहुत गलत है यार। इतनी हदीसें हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं तो कहता हूं भाई 6 नंबर तबलीग में, 7वां, बल्कि तबलीग में सिखाया जाता है, नंबर है कम खाना है, कम सोना है, कम बातें करना है। एक हम तबलीग भाई ने मुझे बताया कि यार हम लोग के अकाबिर तो कहते हैं कम बातें करो, कम खाओ। जब कम खाओगे तो नींद भी कम जरूरत पड़ेगी, कम नींद में वो फायदा हासिल हो जाएगा, तो कम बातें करो। कह रहे हम लोग क्या करते हैं, काम खाना, काम सोना, काम बातें करना। उन्होंने कहा था कम खाओ, अकाबिर ने कहा था, और अकाबिर भी कम खाते हैं तबलीग के। अकाबिर ने कहा था कम बातें करना, कम खाना, कम सोना। हमने एक अलिफ बढ़ा दी, हमने कहा काम खाना, काम बातें करना, काम क्या है, सोना है। तो मेरे एक उस्ताद साल लगा कर आए, इतने सेहतमंद हो गए ना माशाल्लाह, बड़े लाल टमाटर भी हो, वजन बढ़ गया ठीक ठाक। मैंने कहा उस्ताद जी आप साल के बाद इतने मोटे, वो थे मिजाहिया। कहते हैं यार मैं असल में तबलीग में निकला, 2 फिक्रों से आदमी कमज़ोर होता है, एक आखिरत की फ़िक्र से, एक बाल बच्चों दुनिया की फ़िक्र से।
کہہ رہا میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی, ختم. مزاحیت ہے ان کا مزاج. تو کھانے کو اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو میرے بھائی, کنٹرول کرو. میرے 2 پراٹھے تو تم سنتے ہو تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہوتے ہیں, دوپہر اور رات کے نہیں پھوڑتا میں. جس دن پھوڑ بھی لوں نا اگلے دن ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں, جا کے میں ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت افسوس ہوتا ہے دینداروں کو دیکھ کے. جاپانی ہمیں دیکھ کے مسلمان خدا کی قسم نہیں ہوگا. مجھے لوگوں نے کہا جاپان میں تبلیغ کرو, میں نے کہا میں کیا تبلیغ کروں, میں جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچوں گا جاپانی دیکھے گا کہ یہ اسٹائل کہیں اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہوا. وہ تو یہ سمجھ رہے گا اسلام کی وجہ سے یہ آڑے ترچھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا انسان کا دوسرے انسان پہ اثر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ہے. آپ کے یہاں جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے یار, آدمی اس کی تنخواہ بعد میں پوچھتا ہے, قوم بعد میں پوچھتا ہے, عمر بعد میں پوچھتا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, گیٹ اپ کیسا ہے, پرسنالٹی کیسے, اس کے بعد ہوتا ہے. تو پرسنالٹی آڑی ترچھی ہے یار, اور وہ اپنی حماقتوں سے, اللہ کی طرف سے ہو تو ہوا تو معاف ہے بھائی, لیکن اپنی حماقتوں سے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے, اس کو لوگ سائنس کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید وعیدیں ہیں. نبی نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلے خرابی آئے گی جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی. جھوٹ اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں دیں گے جا کے اور کھائیں گے زیادہ, جس کو سمن کہا گیا. موٹاپا آئے گا, کھانے کی وجہ سے موٹاپے کی بیماری اس امت میں سب سے پہلے آئے گی. تو یہ آج پھیل گیا موٹاپا, کھائے جا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو کنٹرول کرو. بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. کہتے ہیں سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ آدمی بھوکا رہنے کے بعد کتنے دنوں بعد مرے گا, تو پتہ نہیں کتنے دن تک وہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ مر نہ جائے نا, کوئی مرنے لگے. تو تجربہ کیا بھائی, بہت بھوکا رہنے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ جب بھوکے رہتے ہو اتنے آرام سے نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی میں اضافی شوگر ہے وہ پہلے باڈی استعمال کرتی ہے مرنے سے بچانے کے لیے, پھر آپ کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. باڈی کہتی ہے بھی ماریں گے نہیں, آپ کو تکلیف تو ہوگی بھوک سے. باڈی کہتی نہیں, جو ادھر آلتو فالتو چربی ہے نا اس کو کھا کے ختم کرو, وہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد باڈی کہتی ہے کہ وہ جو اضافی سیل ہے نا آپ کی باڈی میں جو کینسر بناتے, جو کچرے نہیں تھے, جو کچرا پڑا ہوا تھا نا باڈی میں, جو کل جا کے کینسر میں تبدیل ہوتا یا کوئی بڑی بیماری میں, پھر باڈی ان سیل کو کھانا, جو فالتو سیل ہیں, گندے فضول قسم کے سیل, ان کو کھانا شروع کرتی ہے. بہت مشکل سے جا کے پھر باڈی پھر آپ یعنی جو آپ کو خود کو کھانا شروع کرتی ہے, بہت مشکل سے. آخر میں مسل لاس ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہت مشکل آخری میں مرحلے میں آتا ہے یہ, جب سب کچھ ختم ہوتا ہے پھر باڈی سسکیاں لے کے آخر میں جاتی ہے. اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی جب کھانا شروع کرو نا تو تھوڑے دن میں دوبارہ یعنی ایسا لاس نہیں ہوتا جو ناقابل تلافی نقصان ہو. ایسا لاس نہیں ہوتا کہ اب اتنا بھوکا رہنے سے اتنا لاس ہوا ہے, اب ڈاکٹر کہ اب اس کی تلافی. نہ 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 نہ, ڈاکٹر کہے گا مفتی صاحب کا بیان سنو 2 پراٹھوں والا, 6 دن میں دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے جہاں پر گئے تھے. تو پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب تو ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے کہ زیادہ کھاؤ تو پھر وہ کھائے جو جم جا رہا ہے, اس کے لیے حلال ہے زیادہ کھانا, کیونکہ اس کی انرجی استعمال ہو. لیکن وہ بھی زیادہ یہ نہیں کھائے پراٹھے مراٹھے, یہ تو میں بولتا رہتا ہوں, مجھے اچھے بہت لگتے ہیں, کیا کروں. تو وہ بھی پھر زیادہ جو ہے نا پروٹین والی چیزیں, انڈے منڈے ہو گئے اور جو خاندانی چیزیں ہیں وہ کھائے زیادہ. تو ہمارے یہاں تو جو طریقے سے پھوڑا جا رہا ہے بھائی, برباد ہو رہے ہیں. پیزے برگر ہضم کیسے ہوتے ہیں, میں تو منہ میں ایک نوالا پیزے کا میرے حلق سے نہیں اترتا. بڑی بڑی دعوتوں میں لوگ میرے سامنے بہترین قسم کے خوشبوؤں سے دماغ معطر ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کھائیں, میں کہتے ہیں یار یہ چباؤں گا کیسے میں اس کو, یہ تو منہ میں جا کے بھوسا بن جائے گا, نہیں اترتا میرے حلق میں. یار یہ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو چبانے کا مزہ تو آئے نا اس کو. پراٹھا چبایا تو جاتا ہے نا کم از کم, ایک ایک لقمے پہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے چبائیں ہم لوگ, ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں, چبا کیسے رہے ہیں بھائی. تو یہ کوئی عجیب سی چیز ہے بھائی, یہ اللہ بچائے یار. میں تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ دفعہ میرے والد صاحب کے سامنے کسی نے بریڈ لا کے رکھ دی ڈبل روٹی. اب ہمارے والد صاحب تو انڈیا کے سہارنپور کے, وہ تو موٹی روٹی جب تک نہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے, تو بریڈ لا کے رکھی نا, وہ ان کے منہ میں چپڑ کے نا اتنا غصے ہوئے, پتہ نہیں ان کے گناہوں کا وبال ہے کم بختوں کا, کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہے ہیں. وہ چپڑ گئی ان کے, پھنس جاتی ہے ڈبل, پورا خلال سے بھی نہیں نکلتی وہ.
تو انسان کے بچے بننا چاہیے اپنی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب ہم کھانا پینا کم کرتے ہیں نا باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی کو لگتا ہے کمزور ہو گئی. وہ کمزور نہیں ہوتی, وہ آپ کو جو لت پڑی ہوئی ہے نا نشہ, جیسے کوئی چرس چھوڑے گا تو اس کو لگے گا میری جسم میں کمی ہو رہی ہے. بھائی کمی نہیں ہو رہی, تو چرس کا عادی ہے, تھوڑے دن تک چھوڑ دے نارمل ہو جائے گا. تو ایسے جب آپ اپنا کھانا پینا کم کرتے ہو نا تو آپ کو باڈی میں لگتا ہے کمزوری ہو رہی. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ آپ کی باڈی کو چونکہ لت پڑ چکی ہے, نشہ ہے, وہ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی خوراک 21 دن تک کنٹینیو کر لو نا یہ اپنے لائف اسٹائل کو, تو 21 دن میں عادت پڑ جاتی ہے. تو ابھی رمضان آنے والا ہے نا 1.5-2 مہینے بعد, تو رمضان میں ارادہ کر لو اپنی خوراک کو خاندانی بنا دیں گے. سمجھ رہے ہو, بھوکا تو رہ نہیں ہے, تو افطاری میں کنٹرول کر لو. پکوڑے مکوڑے نہ کھاؤ افطاری میں, کھجوریں کھاؤ, زیتون پیو. اب غریب آدمی کے لوگ کہتے ہیں زیتون کہاں سے لائیں. بھائی جان تم جو بیکار چیزوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اس میں 4-6 چمچے زیتون کے آ سکتے ہیں, زیتون کے آ سکتے ہیں. آپ غلط چیزوں پہ جو اڑا رہے ہو نا وہ اتنا مسئلہ نہیں پڑتا. تو یہ رمضان میں پیکج بنا لیں کہ یار اپنی خوراک کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کر کے ایسے اپنے پیٹ کو کم کرنا ہے. ہمارے نبی کو موٹے پیٹ جو کھانے کی وجہ سے اس سے نفرت تھی. آپ نے ایک یہودی کا تون دیکھی جو کھانے کی وجہ سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی ویسے ہی نیچرلی ہو تو ایک الگ بات ہے. بڑے بڑے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بڑا ہوا ہے, وہ قدرت کی طرف سے. آپ نے ایک یہودی کی تون دیکھی نا, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا اتنی لمبی. تو آپ نے فرمایا تو نے کیا تورات میں نہیں پڑھا کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے. تو یہ جو کھا کھا کے گینڈے ہوتے جا رہے ہیں اور کہ کھاؤ بس اللہ کے نام پہ کھاؤ, تو کچھ بھی حلال کا کھایا ہوا ہمیشہ لگتا ہے جا کے, اور اللہ کے نام پہ کھاؤ. ابے یہ سب ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے. قبر وہ بات صحیح ہے, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے, لیکن تیرے بارے میں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ان حواقتوں سے اس دن مرے گا جس دن مرنے کا چانس نہیں تھا. یہ پہلے مرے گا, پہلے سے تقدیر میں اللہ کو تو پتا ہوتا ہے نا, مرے گا تو ٹائم پہ ہی, لیکن تیرا ٹائم ہی اللہ نے کم لکھا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ نالائق اتنی تقریریں سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بس میرا خیال ہے کافی ہے, باقی اس سوالات پھر جمعے کو دے دیں. تو اپنے آپ کو نا جاپانیوں کو مسلمان بنانا ہم نہیں بنا سکتے بھائی, سیدھی سی بات ہے نا. جھوٹ اتنا بولتے ہیں, خیانت اتنی, لائنیں توڑ رہے ہیں, اب ان کو تبلیغ کرو گے یار اسلام کی, تو اس لیے تبلیغ والے غیر مسلموں سے زیادہ اس مسلمانوں کو فوکس کر رہے ہیں. پھر تبلیغ میں بھی تو ہم جیسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں نا, ہم جیسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ پھر تبلیغ کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں آڑے ترشے. تو آپ کو تمیز کا انسان نا ایکٹیو چلو تو پتہ چلے کوئی بندہ انسان چل کے جا رہا ہے. تو آڑا ترشے موٹے آڑے ویسے ہی مل رہے ہوتے. جیسے ہی میں کراچی میں اترا میں نے دیکھا بھائی ہمارا تو پاکستان تو پھر ایسا ہی ہے. تو جیسے ہی باہر نکلو وہ ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی بات کیسا کرتا ہے گٹکے والا, دیکھا ہے آپ نے, بات سوساں بولے گا وہ کیسے بات کر رہا ہوں. بہت ہمیں ریپیئرنگ سے اب ہم صحیح نہیں ہو سکتے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اب جاپان اگر 6 سال میں ہمیں اسکول میں داخلہ بھی دے دے نا, ہم ٹھیک, ہم کھولیں گے دوبارہ سے. جو جاپان میں گاڑیاں کھلتی ہیں ادھر چمن میں آ کے جڑتی ہیں, تو اب ہمیں بھی یہاں کھولیں گے, جاپان میں جا کے جڑیں گے. اگر یہی جڑ گئے تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے, تو شاید ہم کچھ ٹھیک ہو جائیں, ورنہ بہت مایوسی کے حالات. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نہیں